मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो दो किस्में होती हैं कंजूसों की। एक किस्म का कंजूस वो है जिसको शहीह कहा जाता है, कमबख्त अपने ऊपर खर्च करते हुए भी उसको मौत आती है। दूसरे किस्म का कंजूस वो है जो अपने ऊपर तो खर्च करता है, दूसरों पे खर्च करते हुए उसको मौत आती है। समझते हो कि नहीं समझते? अब कंजूस का हमें पता कैसे चलेगा? वो घी के डब्बे वाली मिसाल तो एक्सट्रीम पे हो गई ना। आप कहेंगे यार हम इतने कंजूस तो नहीं है कि डब्बों से लगा लगा के खा रहे हो, हम तो लाते ही नहीं घी, सीधी सी बात है। तो अब इतने ऊंचे लेवल पे तो कंजूस अलग है, लेकिन जो नॉर्मली क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सबसे पहली है ज़कात। ज़कात देते हुए आपको मौत नहीं आनी चाहिए। हीले कर रहे होते हैं, ज़कात की तारीख आने से पहले बीवी का नाम करा दिया, बीवी का पैसा अपने नाम करा दिया, ये ड्रामेबाजी चल रही होती है। एक साहब मेरे पास आए, भाई मेरी ज़कात जो है वो कमेटी डाली हुई है, इतनी ज़कात बनती है, बहुत ज़्यादा बन रही है। मैं कितनी कह रहे हैं? 1 करोड़ बन रही है, बहुत ज़्यादा बन रही है, कोई तरीका नहीं है। मैंने कहा खुदा के बंदे 1 करोड़ 40 करोड़ में से बन रही है, खुशी खुशी दो यार, इसमें क्या कंजूसी? वो कमबख्त उस 1 करोड़ को देख रहा है, उस 40 करोड़ को नहीं देख रहा जो अल्लाह ने इसको दिए हैं। कितना कम, गवर्नमेंट इससे 20 गुना ज्यादा टैक्स ले लेती है आपसे, 20 गुना ज्यादा। हर ट्रांजैक्शन पे टैक्स कट रहा है। वो चूंकि जबरन ले रही है, उसे दे रहे हैं खुशी खुशी कि सब दे रहे हैं तो हम भी देंगे, कोई मसला नहीं है। आप 1 करोड़ की गाड़ी खरीदें, वो होती कितने की है और मिलती कितने की है? अल्लाह मांग रहा है यार, जिसने तुम्हें दिया है। तो ये जो दिल में तंगी पैदा होती है ना, दिल से आहें उठ रही हैं ज़कात देते हुए, ये इसकी अलामत है। बंदा क्या है? कंजूस। हमारे हजरत ने एक दफा इरादा किया कि अपना सारा माल सदका कर दें बस। फिर इरादा इसलिए बदला कि फिर ज़कात मुझ पे वाजिब नहीं होगी। फरमाया ज़कात देने का अपना मजा है, अल्लाह इस्लाम का रुकन है ना, इतना रखो ताकि ज़कात वाजिब होती रही, ज़कात निकालता रहूं हर साल में। वो तो हीले करके किसी तरह अपने ऊपर ज़कात लाजिम करते थे, और आज हीले करके कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ज़कात ना देनी पड़े। कुर्बानी में कंजूसी चल रही है। अल्लाह के जो बेसिक हुकूक हैं, पूरे साल मेहमानों को कितना खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। अल्लाह ने बोल दिया एक दुम्बार बकरीद पे मेरे नाम पे काट दो। इतने हील हुज्जतें बहाने, और वो खाना भी खुद ही है गोश्त। कितना आसान हुक्म दे दिया अल्लाह ने, खुद ही खाना है वो। उसमें ड्रामे चल रहे होते हैं। हज नहीं करते, हज को मुअख्खर किया है बुढ़ापे के लिए कि जी 8, 10, 12 लाख का हज हो रहा है। ठीक है, बहुत महंगा है, मैं इसके कायल नहीं हूं, ये जुल्म है। लेकिन एक मुतवस्सित आमदन वाले के लिए इस जमाने में अगर वो पहले से प्लान बनाए कि मैंने हज करना है, मेरा ख्याल है वो आराम से जमा कर सकता है। कमेटी डाल के या किसी भी तरीके से गोल्ड खरीद के रख ले, किसी प्लान करे। लेकिन चलो हज मालदारों पे फर्ज है, उसको भी हम निकाल देते हैं। इंतहाई अहम पॉइंट जो है ना वो ये है कि आपके करीबी रिश्तेदारों में, सगा भाई सगी बहन में अगर कोई गरीब है, मिस्कीन है, जरूरतमंद है, तो वो अगर आपसे मांगता है ना पैसे, ये मांगना इसकी अलामत है कि आप कंजूस हो। ये नौबत क्यों आई कि वो आपसे मांग रहा है? जब आपको पता है कि आपके भाई की तनख्वाह 15 से 20 हजार रुपए है, तो आपको खुद ख्याल क्यों नहीं आया कि यार 10,000 20,000 मैं तेरे मंथली बांध देता हूं? कोई बहन है, आपको खुद ख्याल क्यों नहीं आया कि ये तलाक याफ्ता है या ये बेवा है या कोई इसके मसाइल हैं, मैं इतना खा रहा हूं, 6-6, 8-8, 10-10, 20-20 लाख लोगों की आमदन है, तो यार मैं मंथली इसके खुद से बांध देता हूं। आपके इतने लाखों की आमदन में 10-20 हजार उसके चले जाएं तो क्या जा रहा है इसमें भाई? नहीं। जैसे ही कोई आएगा ना कोई मांगने रिश्तेदारों में, मुस्तहिक भी हो, जो मुस्तहिक नहीं है उसको तो नहीं दो, उसको तो नहीं दो। वो फिर वो लालची हो जाएगा और वो फिर आपके पैसों पे नजरें जमा के बैठ जाएगा। वो घुन्ना बन के ना अपने
ایسے لگے گا جیسے اس سے زیادہ دنیا میں قحط زدہ کوئی ہے ہی نہیں, ایسے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ. تو کوئی اس طرح آپ کے بہن بھائیوں میں, قریبی رشتہ داروں میں اگر مستحق ہے, یار منتھلی کچھ رقم باندھ دو اس کی, بولو بھائی گھر پہ آنے کی ضرورت نہیں, اکاؤنٹ نمبر دے دو, ہر مہینے پہلی تاریخ کو جب تک گنجائش ہے پہنچ جائیں گے, جب گنجائش نہیں ہوگی تو نہیں دوں گا, پہلے بتا دو ورنہ خون پی لے گا. ہاں یہ میں تو دونوں طرف کو جانتا ہوں نا, جس دن نہیں دیے پولیس لے کے پہنچ جائے گا, نکال بے, وہ سمجھتا ہے میرا حق ہے, یہ شرعاً تو اس کا حق ہے, لیکن یہ تو اللہ نے بتایا نا, قانوناً تھوڑی ہے. اسی طرح میرے بھائی اس سے بھی پہلے کی چیز جو پہلے بیان کرنی تھی کہ آپ پر جس کے حق ہے نا پہلے سے, وہ بڑھ چڑھ کے پہلے ادا کر دیا کرو. آپ اگر کرائے کے مکان پہ رہتے ہو اور مالک آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ نے کرایہ دینا ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کیا ہو, کنجوس. آپ کی جیب سے اس کا حق ہی نہیں نکل رہا, اس کو یاد دلانا پڑتا ہے, بھائی 10 تاریخ ہو گئی کرایہ دے دے. کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے انسان. جب آپ نے دینا ہے تو آپ پہلی تاریخ کو اس کے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں ڈال دیتے پیسے؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. وہی ہے نا کہ جتنا روک سکتا ہوں نا کسی کا پیسہ میں روکوں. پہلے وہ روئے گا, وہ یاد دلائے گا, 10 دفعہ فون کرے گا, تڑپے گا, وہ اس کا تڑپنا دیکھنے میں مزہ آئے گا. پھر یعنی لوگوں کا ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ جتنا پیسہ اپنے پاس جتنی دیر روک سکتے ہو, جیسے بینکوں میں جتنے دن پیسہ پڑا رہے گا نا اس پہ اتنا سود لگ رہا ہوتا ہے. بینک چاہتا ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس روک کے رکھو. ہم سب کی جیبیں بینک بن چکی ہیں. جتنا دیر ہوگی نا کہ اگلے کا پیسہ دینے میں لگاؤ. اور یہ میں دینداروں میں بہت دیکھ رہا ہوں, یہ اچھے نمازی تو ہمیں مل رہے ہیں الحمدللہ, اللہ اور بڑھائے تعداد, اچھے روزے دار بھی مل رہے ہیں, مالی معاملات میں اچھے لوگ مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں. کیونکہ انسان کہتے ہیں نماز پڑھنے میں جا کچھ نہیں رہا ہے, حق دینے میں پیسے جا رہے ہیں, تو پیسہ میں دوں کیوں کسی کا. آپ میرے معاملات میں کوئی اپنے واقعات میں نہیں سناتا عام طور پہ, نہ کوئی ہم اتنے کوئی بہت زیادہ نیک ہیں. انسان ویسے بھی اپنی خامیاں تھوڑی بیان کر رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے, ہمارے اندر کوئی خامی ہوگی یہاں بیٹھ کے تھوڑی بیان کریں گے. خوبی بعض دفعہ اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ موٹیویشن ملے. میرے مالی معاملات آپ جس سے بھی ہیں آپ اس سے جا کے پوچھیں. کرائے کے گھروں پہ میں رہتا ہوں, کبھی مالک مکان سے پوچھیں مفتی صاحب نے کرایہ دینے میں کبھی کوئی غم دیا, ٹینشن دی, کوئی غم دیا. میرے پاس اگر زیادہ پیسے آ جائیں نا, میں 6 مہینے کا ایڈوانس میں بھیج دیتا ہوں اکاؤنٹ میں کہ یار یہ ٹینشن دینے ہی ہے نا, تو یار یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے, یہ یقین ہو گیا 6 مہینے سے پہلے یہ اس کا باپ بھی نہیں نکال سکتے, یہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں فائدہ کیوں, پیسہ بچاؤ, یہ فائدہ ہے. بھائی پیسہ مقصد نہیں ہے, پیسے سے فائدہ مقصد ہے. اگر مجھے ایک فائدہ مل رہا ہے کہ میں 6 مہینے ایڈوانس کرایہ دے کے یقین ہو جائے کہ 6 مہینے سے پہلے کہیں نہیں جانا, یہ مجھے لگتا ہے زیادہ فائدہ ہے یہ. تو آپ اتنا سخاوت نہ بنے کہ 6 مہینے کا ایڈوانس کرایہ دے دیں, پہلی تاریخ کو تو دے دیں نا. آپ گیس بجلی کے بلوں میں بھی یہی, اور اللہ کا شکر ہے ہم گیس بجلی کا بل پہلی تاریخ کو پابندی سے ادا ہو رہا ہے. اس میں KE80 والوں نے سخاوت دکھانا شروع کر دی, پھر ڈبل بل بنا کے بھیجنا شروع کر دی. گیس کا بل ہمیشہ ٹائم پہ میں پہلے ہی جو ہے نا جمع کرا دیا, تو 35-40 ہزار روپے بل بنا کے بھیج دیا گیس, سوئی گیس والوں نے. جہنم کا کنیکشن لیا ہے ہمارے گھر سے, کہاں کا لیا واللہ عالم. 3-4 بندے ہیں, ان کا اتنا بل کہاں سے. وہ شاید 15 بچوں والا بیان سنا انہوں نے کہ سوئی گیس والوں نے. او بھائی وہ 15 بچے ایک گھر میں تھوڑی رہتے ہیں, تو ڈیوائیڈ ہوئے میں. انہوں نے سوچا ہوگا یار اتنے بیویاں اتنے بچے, تو یہ اتنا سا بل کیوں آ رہا ہے. تو انہوں نے بھی سخاوت کا مظاہرہ. پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے, آپ ایک نمبر ہو کے چلتے ہو, گورنمنٹ آپ کے ساتھ ایک نمبر نہیں ہوتی. اور اب اتنا بل مسلسل آ رہا ہے, مجھے آفس جانے کا ٹائم نہیں مل رہا. مجھے کسی نے کہا چلے جاؤ ورنہ یہ کمرشل میں ڈال دیں گے. یعنی اپنی غلطی بھی آپ کے کھاتے میں پڑے گی کہ یہ اتنا بل جو آ رہا ہے یہ کیا لگایا ہے اس نے. کہیں ایسا تو نہیں پکوڑے کی دکان کھولی ہوئی اور پکوڑے بیچ رہا ہو گیس کے چولہوں پہ, یہ کمرشل میں ڈال دیں گے. تو لوگ اسی وجہ سے تو پھر برا بلا کہتے ہیں حکمرانوں کو. تو اگر آپ کے ذمے کوئی مالی حق ہے اور آپ خود سے نہیں دے رہے, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں دے رہے, بہت سے تو ایسے دے ہی نہیں رہے,
آپ اس کو ترسا رہے ہیں دینے میں. یہ اس کی علامت ہے آپ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہو. آج کی تاریخ تھی, آپ کل تک ڈیلے کیوں کر رہے ہو اس کو یار؟ چھوڑو, یہ پیسے کا کیا کرنا ہے, جس کا حق ہے دے دو یار. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح یاد رکھو, یہ بھی پہلا, اصل میں ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے, یعنی کنجوسوں کے مراتب ہے نا, تو ہو سکتا ہے جو اعلیٰ مرتبہ ہوا میں تھوڑا لیٹ بیان کر دوں, کم مرتبہ تھوڑا ترتیب سے. ہم نے کیا کرنا ہے, کوئی ہم نے اہم اسلامیات کے پیپر کی تیاری تھوڑی کرنی ہے آپ لوگوں نے. ان میں ایک درجہ یہ ہے کسی سے پیسے مانگنا. لوگ آتے ہیں, جی میرے بیٹے کی جو ہے نا فیس بھرنی ہے, میں نے, وہ ایگزام دے رہا ہے, مفتی صاحب کچھ انتظام کر دیں, آپ کے پاس زکاتیں آتی ہیں, صدقے آتے ہیں, بچے کو میں نے پڑھانا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی آپ قرض لے لو, پڑھانا ہے نا. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے پیسے نہیں ہوتے, انسان کو پتا ہے کہ ابھی قرض اس کو دے دیا تو اگلے مہینے میری تنخواہ آئے گی واپس. یہ تو سب کے ساتھ, تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, ابھی جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے نہیں ہیں, اس کو ہم نے روٹی کا بولا تو اس سے پیسے لے لیا, بھائی تو ذرا 50 روپے دے. تو 50,000 بھی ہو سکتے ہیں, وہ 50 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں, پہلی تاریخ کو آ جائیں گے, میں دے دوں گا. یہ تو اس کو بھیک مانگنا نہیں کہتے. آپ کے پاس پیسے آنے والے ہیں, تنخواہ ملنے والی ہے, کام فوری ہو گیا تو اس کام کو ڈیلے کریں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. لیکن ایک ہے آپ کے پاس پیسے آنے کوئی نہیں ہے, بچہ جب جاب کرے گا, بڑا ہوگا, بڑا آدمی بنے گا, اس وقت کمائے گا وہ. تو ایسے لوگوں کو میں ٹھینگا دکھا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں جب تمہاری جیب میں پیسے نہیں ہے تو پڑھا کیوں رہے ہو بچے کو؟ جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلاؤ نا. یہ بھی لالچ ہے, کنجوسی ہے. ایسا آدمی خرچ کیا کرے گا جو دوسروں سے مانگ رہا ہے؟ وہ سخی ہو سکتا ہے کیا؟ کہتے ہیں مفتی صاحب بچے کو پڑھائیں نہیں. میں نے کہا پڑھائیں اگر پیسے ہیں, نہیں ہے تو رکشا چلوائیں اس سے. بھائی رکشا کیوں چلوائیں؟ میں نے کہا یہ جو رکشے ٹیکسی والے یہ جہنم میں جائیں گے کیا سارے کے سارے؟ یہ انسان نہیں ہے کیا؟ ان کے گھر بار نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیا سمجھ لیا رکشا ٹیکسی والوں کو. بھائی یہ دنیا مسافر خانہ ہے, مرو گے سالے قبر میں جاؤ گے. سالہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے نا, اللہ معاف فرمائے, قبر میں جاؤ گے کیڑے کھائیں گے. جتنا گنجائش ہے اس حساب سے گزارو زندگی, نہیں ہے تو چھوڑو. مانگنا کیا ہے؟ لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی. ابھی سیلاب زدگان کے لیے گئے تھے نا, وہاں روئے ہیں لوگ ہمارے, روٹی نہیں ہے. اور اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے, زکوٰۃ کا پیسہ چاہیے. پیسے ہیں تو آپ تو خرچ کرو, پھر تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, پھر تو نہ خرچ کرنا یہ کنجوسی ہے. نہیں ہے, مانگنے کا نہیں ہے حساب. میں نے اکثر اپنا واقعہ سنا ہے, تیسری شادی کے لیے میرے جیب میں پیسے نہیں تھے. ایک صاحب میرے پاس آئے, میں مدد کرتا ہوں. میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے, میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ میاں بولے گا یہاں لوگوں کی پہلی نہیں ہو رہی اور تو 4 شادیوں کے لیے قرضے مانگتا پھر رہے لوگوں سے. اچھا بھلا رشتہ ہوتے ہوتے دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. ایسا بھی ہوتا ہے نا, آپ کہیں چاہ رہے ہوتے ہو شادی نہیں ہوتی آپ کی وہاں, یہ ایک غم ہے. پھر آپ کو اطلاع ملتی ہے اس کی کہیں اور ہو گئی, یہ دوسرا غم. یا تو کہیں بھی نہ ہوتی, ہمیں نہ ملی تو کسی کو بھی نہ ملتی. کیا خیال ہے؟ ہمیں نہیں ملتی تو کسی کو بھی نہ ملتی نا. دوسرا غم یہ ہوتا ہے ہمیں نہیں ملی اس کو کیوں مل گئی. تیسرا غم یہ ہوتا ہے اس کے بچہ بھی ہو گیا. چوتھا غم عاشق کو یہ ہوتا ہے وہ بچہ آپ کو جب ماموں کہتا ہے نا, آدمی کہتا ہے کچھ اور بول دے تیرا منہ توڑ دوں گا ورنہ ماموں نہیں بول مجھے تو. یہ عاشقوں کے غم ہے. تو ایک کنجوسی کا یہ بھی ہے کہ دیکھو بھوک سے مر رہا ہے, مانگتا ہوا سمجھ میں آتا ہے. یہاں سیلاب میں جب گئے نا ہمارے ساتھی, انہوں نے بتایا کہ ایسے لوگ بھی آئے, انہوں نے کہا آپ رو رہے تھے, کہنے خدا کی قسم آج تک کسی کے سامنے ہم نے ہاتھ نہیں پھیلایا, 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہم نے. ایسا آدمی مجبوری میں مانگ رہا ہے, غیرت مند ہے, عزت دار ہے, تو انسان کھلا کے خوش ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک کنجوسی کی قسم ہے. جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے گزارا کرو اس میں, کبھی کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ.